Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 6। हेलो, कैसी हो? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोला। ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली। क्या हुआ? कोई बात हुई है? आईना देखा है? ये क्या सूरत बनाई है? हसन ने उसके सरापे पर नजर डालते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? उसने यूं हैरत से पूछा कि हसन हैरान हुए बगैर न रह सका। जोहा, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? मामा कनाडा गए हैं और पापा बिजी हैं। और तुम अकेली हो? हम्म। हाँ, पता नहीं। तुम ये लाताल्लुकी किससे जाहिर कर रही हो? और अगर तुमको मेरा आना बुरा लगा है तो मैं चला जाता हूँ। वो कदरे मूड बनाकर बोला। हसन प्लीज, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बहुत अपसेट हूँ। वो बेबसी से बोली। लेकिन कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना, आखिर बताओ तो सही। हसन ने खफकी से जवाब दिया। प्लीज, मुझसे मत पूछो। उसके लहजे में इल्तिजा थी। चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, हसन हथियार डालते हुए बोला। क्यों? उसने हैरत से हसन की तरफ देखकर पूछा। भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, उसने हैरानगी से जवाब दिया। जोहा, उफ, उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। बहरहाल मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं कहीं नहीं जाने की। तुम चलोगी और जरूर चलोगी। हसन ने इस कदर इसरार से कहा कि वो चुप हो गई। अच्छा चलो, कुछ सोचकर वो उठी। कहाँ, इस तरह? वो हैरान होकर बोला। हाँ, क्या हुआ? वो हैरत से बोली। ये हुलिया देख रही हो? जाओ चेंज करो। हसन, फिर मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज जोहा, हसन के लहजे में बेपनाह इसरार था। अच्छा, और वो सादा सा लिबास पहनकर आई। हसन को बुरा तो लगा मगर वो खामोश रहा। सारा रास्ता वो भी खामोश रही, बिल्कुल साकित सी, मुंजमद सी, वीरान सी, बिखरी बिखरी सी, भुरभुरी रेत की मानिंद। हसन ने कई दफा गाड़ी रोक कर उसकी जानिब देखा मगर वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज बैठी थी। जोहा, मुझे यूं लगता है जैसे मैं तुम्हारा आदी होता जा रहा हूँ। तुमसे एक दिन ना मिलूं तो यूं लगता है जैसे मेरी कोई कीमती चीज खो गई हो। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? हसन ने पुरशौक निगाहों से उसकी जानिब देखकर कहा। नहीं, नहीं तो। वो फिर खामोश हो गई। उसने गाड़ी एक पार्लर के सामने रोकी, जबरदस्ती उसको अंदर भेजा और खुद ब्यूटिशियन को कुछ हिदायत देकर वो गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उसने मौके की मुनासबत के साथ उसे हल्का हल्का मेकअप किया, लेकिन उसको बहुत कोफ्त महसूस हो रही थी। वापस आई तो खशमगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। देखो, हम पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए इस तरह जाना तो अच्छा नहीं लगता। माना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मगर किसी को क्या मालूम। अब इंसान हर एक को तो बताने से रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हसन ने उसकी नाराजगी देखकर तौहजी पेश की। वो खामोशी से सुनती रही। हसन के भतीजे की बर्थडे थी और वो उसको सबसे मिलाना चाहता था। वो रस्मन सबसे मिली। हसन की माँ को तो वो बिल्कुल ही अच्छी ना लगी। हसन उनका सबसे छोटा बेटा था
تینوں بھائی اچھی جابس کر رہے تھے اور شادی شدہ تھے، صرف حسن باقی تھا، کروڑوں کی جائیداد کا مالک، پڑھائی کا بے حد شوقین، اس لیے یونیورسٹی جاتا تھا، ورنہ باپ تو ہمیشہ اس کو بزنس سنبھالنے کو کہتا تھا۔ حسن کے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عادتوں کے لحاظ سے بے حد نفیس احسان تھا۔ ہر اچھے گھرانے کی اس پر نظر تھی۔ اتنا ہنسمکھ لڑکا سب کو بے حد بھاتا تھا، اور وہ کس پر فدا ہوا تھا؟ اس کی ماں حیران تھی کہ وہ کس مخبوط الحواس کو اٹھا لایا تھا، جو مسکراتی تو لگتا زبردستی مسکرا رہی ہو، بولتی تو ایسے اٹک اٹک کر جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو، چلتی تو لڑکھڑاتی، اور لڑکھڑاتے ہوئے کتنی بار گرنے لگی تھی۔ پارٹی کیا تھی، جشن کا سا سما تھا، کوئی بھی شخص عام نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ان خواص میں سب سے زیادہ عام لگ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر فریدی صاحب پر پڑی۔ گولڈن فریم کی اینک اور بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ پچھلی ملاقات سے قدرے مختلف لگ رہے تھے۔ اس کو پہچاننے میں تھوڑی دقت تو ہوئی، مگر وہ ان کو کیسے بھول سکتی تھی جن کی وجہ سے اس کا اندر باہر تہو بالا ہو کر رہ گیا تھا، جنہوں نے ایک ہی ملاقات میں اس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، وہ جنہوں نے اسے حقیقت دکھانے کی کوشش کی تھی، کس قدر بے نیاز کھڑے تھے۔ وہ اورنج جوس ہاتھ میں پکڑے گرد و پیش سے بے خبر ان کی جانب لپکی، لیکن ایک ہلکی سی ٹھوکر سے لڑکھڑا گئی، سارا جوس کپڑوں پر گر گیا۔ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، کچھ نے تو نگاہوں میں اور کچھ نے دل میں اس کو اجڑ اور بدتمیز کہا، لیکن فریدی صاحب اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ شکستہ پا طائر کی طرح وہاں کھڑی پھڑپھڑا رہی تھی۔ زوہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، حسن نے نامواقف حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ حسن نے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ جواباً وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی کیا ہوا؟ میں نے کون سی ایسی بات کہی؟ آئی ایم سوری۔ حسن قدرے شرمندگی سے بولا۔ وہ آنسو بہاتی رہی اور حسن اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا رہا۔ وہ خاموشی سے اسے اس کے گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ فریدی صاحب سے نہ ملنے کا اسے بہت ملال تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی خوشنما چیز ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کا دل فریدی صاحب کو دیکھ کر کیوں دھڑکا تھا؟ ایسی کیا بات ہے ان میں؟ ضرور، یقیناً کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ اٹھی اور ان کا دیا ہوا کارڈ ڈھونڈنے لگی اور انہیں فون کرنا چاہا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے فون کیا، بیلز ہوتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ شاید وہ سو گئے ہیں۔ ہاں، یہ سونے کا ہی تو وقت ہے، مگر میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ میری نیند کہاں ہے؟ کس وادی سے اس کو ڈھونڈ کر لاؤں؟ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس دنیا میں کیا کرنے آئی ہے؟ کس لیے؟ کوئی بھی تو مقصد نہیں، کسی کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں، صرف یہی کہ میں مسٹر اینڈ مسز توفیق حیدر کی اولاد ہوں اور میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اگر میں نہ بھی ہوں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، زندگی تو چلتی رہے گی، کوئی اس کے ساتھ چلے یا نہ چلے۔ کتنی دیر وہ یوں ہی سوچتی رہی اور پھر اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن اٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے ان کو فون کیا۔ ہیلو، زحا بول رہی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ہیلو زحا، کیسی ہیں آپ؟ خوش باش۔ فریدی صاحب کا لہجہ گرمیوں کی شدید دھوپ میں ایک نرم اور خوشگوار جھونکے کی مانند تھا۔ فریدی صاحب، وہ آگے کچھ بھی نہ کہہ سکی، یہ بھی نہ کہہ سکی کہ اس نے کل ان کو دیکھا تھا۔ کیا کہے؟ اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔
فریدی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میں جینا نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ مایوسی اور درد تھا، اس لیے بے بسی سے ایک دم بول کر چپ ہو گئی۔ کیوں بھائی، ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے؟ رحمت حق سے مایوس ہونا رحیم کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہم اس کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے جائیں گے، اور چاہے ہم لاکھ کوشش کریں پہلے یا دیر سے جانے کی، یہ تو قطعی ناممکن ہے۔ موت کا ذائقہ تو ہر نفس نے چکھنا ہے، یہ تو طے ہے، اٹل ہے، مگر کب، کس وقت؟ جو خالق تخلیق کرتا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کب تک چلے گی۔ ہم تو مٹی کے بے جان پتلے تھے، یا پھر تھے ہی نہیں۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے پناہ صلاحیتیں دیں، اب اس کی مرضی ہے کہ کب تک ہمیں زندہ رکھے، کب اٹھائے۔ ہماری مرضی کوئی نہیں، ہماری بقا مر جانے میں نہیں، اس کی رضا کو پانے میں ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری حقیقت کیا؟ اس لیے آپ کا یہ سوچنا قطعی بے معنی ہے کہ آپ مرنا چاہتی ہیں۔ ڈپریشن میں پہلی سوچ ہی یہی آتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس کچھ سہنے کا عادی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سکھ چین سے رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ خالق فرماتے ہیں کہ انسان تو پیدا ہی تکلیف میں کیا گیا ہے۔ نہ جانے لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ تو سنا ہی ہوگا نا، pleasure is intermission of pain۔ خوشی کا وجود بہت تھوڑا ہے، مگر اس کا سرور اتنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اور انسان بار بار اس کی تمنا کرتا ہے۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ مگر میں کیا کروں، میں بہت بے حد پریشان ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ارے ارے، یوں پریشان نہیں ہوتے، جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو دل ہار بیٹھتا ہے۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ جینے آئے ہو اس جہاں میں، اگر کچھ تو مفہوم زندگی سمجھو۔ جینے آئے ہو اس جہاں میں اگر کچھ تو مفہوم زندگی سمجھو، جو قدم اٹھے کامیاب اٹھے، لمحے لمحے کو آخری سمجھو۔ سوچو، سمجھو، غور کرو، پہلا قدم یہ ہے، باقی اس کے بعد۔ پھر بات کریں گے، خدا حافظ۔ انہوں نے فون بند کر دیا، مگر ریسیور ہاتھ میں پکڑے وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ وہ سارا وقت یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، کبھی اپنے دل کی حالت پر غور کرتی، جو بہت دنوں کے بعد آج فریدی صاحب سے بات کرنے کے بعد سنبھلا تھا۔ اس کو آج طمانینت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فریدی صاحب کی باتوں پر غور کرتی رہی، کبھی ارد گرد کی طرف نگاہ دوڑاتی، کبھی ان کے لفظوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی، کبھی اس کو سب غبارے دل سا لگتا، کبھی وسوسہ اور کبھی وہم۔ تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو سمجھانا چاہا، مگر کیسے سمجھائے؟ اس کو تو سمجھانا ہی نہ آتا تھا۔ اس نے اس سے قبل اپنے آپ سے بات ہی کب کی تھی؟ اب جو بات سے بات نکلتی جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ اس دل میں، اس دماغ میں کتنا ذخیرہ ہے، کتنی سوچیں، کتنی باتیں، کتنے وسوسے اور واہمے ہیں، اور دل کا پھڑپھڑانا، دھڑکنا، لرزنا، پھر پرسکون ہونا، سب کیا تھا؟ اس کے پاس نہ کرنے کو کچھ تھا، نہ کہنے کو، سوائے سوچنے کے، اور بے شمار باتیں، نکتے، منفی، مثبت، سب نے اس کی شخصیت کو تہو بالا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے پاپا آ گئے۔ گھر میں اس قدر خاموشی تھی کہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ملی بھی تو بڑی چپ چپ سی، نہ انہوں نے کچھ پوچھا اور نہ اس نے کچھ کہا، بس دیکھتے رہے۔
ڈائننگ ٹیبل پر وہ مسلسل پانی پیتی رہی، ایک ایک گھونٹ۔ وہ کافی دیر غور سے دیکھتے رہے اور پھر تنگ آ کر بولے، زحا بیٹے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ قدرے حیرت سے اونچی آواز میں بولے، جی جی ہاں۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر بولی، کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں تو، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے پاپا نے بغور اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا؟ وہ حیرت سے بولی، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، نہیں تو؟ اس نے قطعی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ واقعی؟ اگر ایسا ہے تو پھر کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا اور دوستوں سے بھی رابطہ بالکل منقطع کر دیا تھا۔ صرف حسن کبھی کبھار آتا، خیریت پوچھتا اور چلا جاتا۔ وہ باہر بھی بہت کم نکلتی، بس ہر وقت اپنے کمرے میں کبھی لیٹ کر چھت کو گھورتی رہتی، کبھی لان میں چکر لگاتی۔ طبیعت میں بے حد بوجھل پن آ گیا تھا، ہر وقت اکتائی اکتائی سی، پریشان پریشان سی، بکھری ہوئی، جیسے دل بالکل ہی مر گیا ہو، نہ کوئی حسرت نہ کوئی تمنا، بس سینے پر ایسا بوجھ جیسے بھاری پتھر۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا جب وہ لان میں گھوم رہی تھی۔ اس کو عجیب طرح سے بے چینی اور الجھن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ چابی لے کر باہر نکل گئی۔ گاڑی انجان راستوں کی جانب چلتی رہی، جیسے نامعلوم مسافر نامعلوم منزل کی جانب منزل کا تعین کہاں سے کرے، کس طرح کرے، جبکہ اسے راستے کا خود ہی پتہ نہ تھا۔ کہاں سے ڈھونڈتی، کہاں سے شروع کرتی؟ اس نے انجانے میں گاڑی ایک کچی سڑک پہ ڈال دی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی ناہموار کھڈے دار سڑک پر ہچکولے کھانے لگی اور ایک کھائی کے پاس رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، ارد گرد گھنے درختوں کے سائے اوپر کو اٹھے ہوئے محراب سی بنا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے راستے کے اوپر درختوں کی چھت سی بنی ہو۔ دور ایک ندی بہہ رہی تھی اور اس کے قریب سارا علاقہ دلدلی مٹی سے ہموار تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہ دوڑاتی رہی۔ اسے ایک کھنڈر نما چار دیواری بھی بنی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف چلتی گئی۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کھنڈر نہ جانے کس آثار قدیمہ کی یادگار تھا جسے حوادث زمانہ نے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ کہیں کہیں چونے کے کھریب باقی تھے، کہیں ٹوٹی ہوئی شکستہ کھڑکیاں، خستہ حال دیواریں، خستہ حال عمارت۔ یہ کیا تھا؟ کیا ہوگا؟ شاید کوئی کمرہ؟ مگر اس کا دروازہ کہاں ہے؟ کمرہ دروازے کے بغیر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کھڑکیاں؟ کھڑکیاں تو کمرے میں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی چھت کے بغیر یہ کوئی کمرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافی دیر کھڑی سوچتی رہی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف سے دیوار کی کچھ اینٹیں نیچے گری ہوئی تھیں، اگر ایک باہر کو تو ایک اندر کو۔ ایک لمبی سی راہداری بنی ہوئی تھی۔ وہ مشکل سے کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوئی۔ فرش عجیب سی مٹی سے کالا ہو رہا تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی دیوار کے ساتھ چلنے لگی۔ یک دم پاؤں کی ٹھوکر سے ایک پتھر اپنی جگہ سے لڑھک گیا اور پتھر کے نیچے دبے ہوئے حشرات اور کیڑے مکوڑے ادھر ادھر بکھرنے لگے، جیسے برسوں تاریکیوں میں رہنے کے بعد
وہ ایک دم سورج کی روشنی کی تاب نہ لا سکے ہوں اور عالم نزا میں جاں بلب جسد کی مانند تڑپنے لگے ہوں۔ وہ ڈر سی گئی اور پیچھے ہٹ گئی، مگر یکدم نیچے بیٹھ گئی اور ننگ دھڑنگ حشرات کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سبز پودے اور ننھی ننھی پونپلیں اس طرح اگی ہوئی تھیں کہ ان کے سرے پتھر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور درمیان میں حشرات، جیسے خوراک کا ذخیرہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ کیا یہ پودے ان حشرات کے لیے اگے ہیں؟ کیا حشرات کا وجود اتنا اہم ہے کہ ان کی زندگی، ان کی بقا کا اتنا خیال رکھا گیا ہے اور اس پتھر کو ان کیڑوں کا محافظ بنایا گیا ہے، اور ان سب کا محافظ ان در و دیوار کو ایک کی زندگی دوسرے کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، ایک کو دوسرے کا ضامن، دوسرے کا محافظ، ایک کی تسکین دوسرے کی ذات سے ہوتی ہے۔ اس طرح تو لامحدود سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک کی زندگی میں دوسرے کا عمل دخل، سب کچھ کتنا منظم، کتنا پختہ، مضبوط و مربوط۔ جب سب کچھ اتنا مضبوط، ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے جڑا ہے تو سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی تو ہوگا، یقیناً ہوگا۔ پرندوں کا، جانوروں کا، حیوانوں کا، حشرات کا، انسان کا بھی ضرور ہوگا، لیکن اس کو علم نہ تھا۔ اور وہ خود کیا تھی؟ انسان تو وہ کس سے منسوب ہے؟ اس کی زندگی میں کس کا عمل دخل ہے؟ اس کی وابستگی کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کون اس کا محافظ ہے؟ اس کی تسکین کیسے ہوگی؟ جوں جوں سوچتی اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے بے قرار دل کو سکون سا میسر آنے لگا ہو۔ اس نے شکستہ دیواروں کی جانب ایک نظر دوڑائی۔ دیواروں کی شکستگی کسی شاندار ماضی کی یاد دہانی کرا رہی تھی، کیونکہ کونوں کھدروں میں کہیں کہیں ان مٹے نقش و نگار اور کہیں کہیں رنگوں کے نقطے باقی رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کا بھی وجود تھا، بہت خوبصورت، محفوظ و سالم، لیکن تب اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ یوں فنا ہو جائے گی۔ فنا، بقا، وجود، تحفظ، زندگی، علامت، حقیقت۔ ایک دم اسے کچھ یاد آنے لگا۔ کیا فنا ہر ایک کا مقدر ہے؟ بقا کے بعد فنا یا فنا کے بعد بقا؟ شاید فنا نہیں، بقا بھی تو۔ کچھ ایسا ہی فریدی صاحب نے کہا تھا، مگر کب، کیسے، کس کے لیے؟ اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ وہ پھر پریشان ہو گئی۔ اسی لمحے سارا سکوت غارت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، دل نئی نئی کیفیات سے دوچار ہونے لگا۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دور دور تک پھیلا وسیع و عریض نیلا چھت، کہیں کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی لوچ، کوئی ابھار، کہیں کوئی کھڈ، گھاؤ، کوئی کھائی نہ تھی۔ ہر طرف مکمل سکون ہی سکون، ہمواری ہی ہمواری، ٹھنڈک اور لطافت ہی لطافت تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اوپر دیکھتی رہی۔ بے چین دل کو پھر کچھ قرار سا آنے لگا، یا شاید اس کو کچھ یاد آنے لگا۔